12 जून को हमें एक डेड बॉडी मिली थी चटुदी गली पहाड़ी नाम के इलाके से, और जो डेड बॉडी थी, जो लाश थी, वो जली हुई थी। उस वक़्त उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी और वो दफना दी गई थी। बाद में उसी दिन सैयद शहजाद अख्तर साहब जो हैं, जो बाबर शाह के वालिद हैं, उनने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी की थी, लेकिन उस वक़्त वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी थी, वो जो डेड बॉडी थी, और वो अमानतन दफन कर दी गई थी। बाद में उनने बच्चे के जो कपड़े थे और जो फुटवियर्स थे, जो उनके जूते थे, उससे उनने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाकई बाबर शाह की लाश है, और उन्होंने दावेदारी कर ली मजहर नामी लड़के पे, जो कि एक सुजुकी ड्राइवर है, और उनकी बाकायदा स्टेटमेंट हमने ले ली और दावेदारी हो गई, और एक केस हमने रजिस्टर कर लिया, और जिस शख्स पे उनने दावेदारी की थी वो हमने अरेस्ट कर लिया, और जो अक्यूज़ है जो उसको हमने इंटरोगेट कर लिया, और उसने जो इनिशियल इंटरोगेशन है उसमें एडमिट कर लिया कि जो बाबर शाह है वो ऑलरेडी घर से थोड़ा सा उसकी नाराज़गी थी, उसको वो ले गया है इस पहाड़ी के ऊपर अपनी सुजुकी में, और वहाँ पे उसके साथ फिर उसने बदफेली की कोशिश की है, और इस दौरान उसको किसी चीज़ के ज़रिए सर पे उसने मारा है, जिससे उसकी डेथ हुई, और फिर अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए उसने डेड बॉडी जो है वो जला दी। तो पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इस केस को वर्कआउट कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाकायदा आ गई है, जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो अभी फर्दर हमने इसके लिए बाकायदा एक GIT बना ली है, ताकि ये जो केस है इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सके, जितने भी इसके डिटेल्स हैं प्रोफेशनल तरीके से वो सफ़ाए मिसल पे ले आ सकें, ताकि जो मुल्ज़िम है उसको करार हुआ की सज़ा दी जा सके। तो यही इसकी डिटेल है। फिर आप जो क्वेश्चन करना चाहें तो मैं बैठा हूँ, एडिशनल SP साहब हैं, DSP कैंट भी हैं, तो बेसिक डिटेल हमने आपको बता दिए। साथ में एक और भी कल एक केस हुआ था, एक डेड बॉडी हमें मिली थी हवेलिया में एक खातून की, तो वो भी जो केस है वो बड़ा सक्सेसफुली घंटों के हिसाब से हमने वो उसको ट्रेस कर लिया। जो मुल्ज़िम था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया, और जो वेपन ऑफ ऑफेंस था वो भी हमने रिकवर कर लिया था। ये रजोइया के इलाके में जो हवेलिया थाना का इलाका है, वहाँ पे खातून की डेड बॉडी हमें मिली थी, और उसमें भी जो मकामी पुलिस है उनने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और विद इन आवर्स उनने जो खातून है जो डेड बॉडी थी उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर मुल्ज़िम जो है शाहिद खान, उसको भी आले कत्ल समेत गिरफ़्तार कर लिया। ये जो शाहिद खान है, इसने 2 शादियाँ की हुई थी, और घरेलू नाचाकी की वजह से उसने उस खातून को कत्ल किया था। तो जो आपके सवाल है मैं हाजिर। सबसे पहले तो ये जो बात क्या है, बड़ा इंसानियत सोच वाक़या पेश आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब की आपने मजलूम का बता दिया, मजर उसके साथ और भी कोई था नहीं, उसकी लाश भी जलाई गई है। थोड़ी सी मुहम बात नजर क्लियर होनी चाहिए कि इसको ले जाकर बदफेली की गई है या नहीं की गई है। नंबर 1, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है। दूसरा ये है कि उसको जलाया गया है, उसने क्या बताया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसने यकीनन आपको 164 का कोई स्टेटमेंट दी होगी। जी बिल्कुल। शुरू से आप लोग भी चूँकि इस केस में बहुत ज़्यादा मीडिया के दोस्त जो थे वो उसमें इंटरेस्टेड थे, और आप लोगों ने उसमें काफ़ी आप लोगों ने क्लोजली इसको देखा हुआ भी है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अयूब टीचिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम थी, उनने उसका पोस्टमार्टम किया है। जो जितने भी प्रोफेशनल डॉक्टर थे वो उसमें मौजूद थे,
اور ان نے ڈیڈ باڈی سے سیمپل بھی کلیکٹ کر لیے اور اس کی بنیاد پہ جو ابتدائی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے اور اسی کی روشنی میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ ایک تو اس کو سر پہ فیٹل انجری آئی ہے اور باقی بھی باڈی پہ اس کے کچھ فریکچرز ہیں، تو وہ بڑا ڈیٹیل ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے جی آئی ٹی بنا لی، اس میں ہمارے ایس پی انویسٹیگیشن ہے اور ہمارے ایس پی ہیڈ کوارٹر ہیں، تو ہم مزید اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ جو آپ کے جو سوال ہے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، اس حوالے سے ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اور ملزم نے ابتدائی اس میں جو اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ انٹینشن تو اس کے تھے ابتدائی اس میں اس کے اسٹیٹمنٹ میں بدفعلی کے اور اس طرح کے، اور وہ اسٹیٹمنٹ اس کا آن ریکارڈ آ چکا ہے۔ ڈپٹی صاحب، ابتدا میں کیونکہ باڈی جلی ہوئی تھی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی کہ باڈی کس کی ہے، تو اس سلسلے میں آپ نے جو ڈی این اے اس کا دیا، اس کی رپورٹ آئی ہے؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بوری بند لاش ملی ہے، ملزم کو پکڑا گیا ہے، ملزم بیچارہ کیس بھی وہ کرتا رہا اور مقتول کچھ سالوں بعد کراچی سے برآمد ہوا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا کوئی کیس نہ بن جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ ملزم جو مقتول کے والد ہیں ان نے بچے کے کپڑوں سے، یعنی کالر کے نیچے وہ جو درزی کا اور اس کا وہ ہوتا ہے ٹیگ ہے، اس سے اور بچے کے جو جوتے ہیں اس سے ان نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ فردر اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے جو، اور پولیس نے کوئی بھی اس میں ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے جس سے کوئی ملزم کو فائدہ پہنچے، یعنی ہم نے ڈی این اے کے لیے باقاعدہ سیمپل لیا ہوا ہے اور وہ ہم نے بھیجا ہوا ہے لیبارٹری میں، اور ڈی این اے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، وہ جب بھی اس کا آ جاتا ہے تو ایک تو آلریڈی مقتول کے والد نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور پھر ڈی این اے کے ٹیسٹ بھی جب آ جاتا ہے تو اس سے وہ فردر اسٹیبلش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ڈیو صاحب، یہ ایک اس میں جو پہلی ابتدائی رپورٹ آئی تھی ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد کے ڈاکٹرز کی، تو وہ رپورٹ نے سارا جو ہے کنفیوژن پھیلائی، اور اس رپورٹ کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی۔ تو آیا آپ نے ایک ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہونے کے ناطے کسی سیکٹری ہیلتھ کو یا چیف منسٹر یا جو بھی ان کا وہ ہے اس کو لکھا ہے کہ اس ڈاکٹر کی جو ہے نااہلی اور اس کی غفلت کہہ لیں، جو ہم نے جو سنا ہے، جو ہمارے تک رپورٹ پہنچی ہے، اس کی وجہ سے اتنا پروسیس لمبا ہوا ہے؟ جی بالکل، آپ کا سردار صاحب آپ کی بات صحیح ہے، اور ابتدائی بھی ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوا تھا اور اسی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی، مس لیڈ ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے پھر ہم نے دوبارہ اس کی ایگزیومیشن کر لی ڈیڈ باڈی کی عدالت کے ذریعے، اور وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریپ اور ڈاکٹر سارے ادھر موقع پہ موجود تھے، اور پھر نیکسٹ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوا ہے دیٹ واز کنڈکٹڈ تھرو اے ٹیم آف پروفیشنل ڈاکٹرز، اور انہوں نے وہ سارے ٹیسٹ بھی کیے ہیں جو کہ ہونے چاہیے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو میٹر ہے آلریڈی جو ہیلتھ ہائی آفیشلز ہیں ان کے نوٹس میں ہے کہ بھئی ابتدا میں بھی پوسٹ مارٹم ہوا ہے اور بعد میں، اور اس میں کلیئر کٹ کچھ کنٹراڈکشنز ہیں، وہ ان کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں ان کے نوٹس میں ہے، اور ہم بھی باقاعدہ ان کو ایک لیٹر لکھیں گے تاکہ اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ محکمانہ کارروائی کی جائے۔ صاحب، آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاش جلی ہوئی تھی، اس کے کپڑے اور چپل میں جلے ہوئے تھے، ان کی شناخت کیسے؟ کپڑے ان کے بچے ہوئے تھے؟ جی کپڑے کچھ اس میں وہ ٹیگ میں جو تھے وہ انٹیکٹ تھے، اور جو جوتے تھے وہ بھی انٹیکٹ تھے۔ ڈپٹی صاحب، اہلیان علاقہ کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بڑا احتجاج کیا گیا، کچھ ویڈیوز سامنے آئی تھی جو ریکارڈ پر موجود ہے، لوگوں کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ایک بندے کی کارروائی نہیں ہے، اس میں ایک پولیس والا ہے، اس کا رشتہ دار بھی ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ بھی اس کارروائی میں شامل ہے۔ کیا ابھی تحقیقات میں چیز سامنے آئی ہے کہ کیا یہ ایک ہی بندے کا کام ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ اور تیزاب والی بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے چہرے پہ تیزاب بھی ڈالا گیا ہے، کیا صرف ایک بندہ یہ کام کر سکتا ہے اتنی بڑی کارروائی؟
ہاں سوشل میڈیا پہ کافی اس کے متعلق مطلب لوگوں کے اپنے رائے ان نے ظاہر کی ہے. کیس بڑا ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور لوگوں نے مختلف قسم کے خدشات کا ذکر کیا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے اس کے لیے باقاعدہ یہ ایک JIT بنائی ہے تاکہ وہ جتنے بھی ان کے خدشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تفتیش کریں. ابھی تک جو ہے ہماری جو تفتیش ہے ابتدائی اس میں صرف یہی ایک مظہر جو ہے اس نے سارا کچھ کیا ہے, اور فردر اگر کوئی تفتیش میں چیز نظر آتی ہے, پولیس جو ہے ظاہر ہے ہم کسی اور جگہ سے نہیں آئے ہیں, پولیس جتنے بھی آفیشلز ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب کہ قانون سے کوئی مبرر نہیں ہے. اگر کسی کی انوالومنٹ آتی ہے مظہر کے علاوہ تو اس کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی. ابھی تک جو ہماری تفتیش ہے اور مدعی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں, اور فردر انویسٹیگیشن ہم کریں گے, اور جو مدعی ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ ہم تفتیش میں ان کو اپنے اعتماد میں رکھیں گے اور اس کے مطابق کارروائی ہوگی. سر وہ جو دوسرا ملزم ہے اس کو منشیات کے پرچے میں آلریڈی جیل بھیجا گیا ہے, اس کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. مدعی جو ہے اس کو ہم نے اعتماد میں رکھا ہوا ہے. جو فی الحال ہماری تفتیش ہے اس میں فی الحال مظہر ہی انوالو ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ ایک بطور پولیس افسر ایک بات شیئر کروں. آپ لوگ بھی ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کل جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں اس میں ڈرگس کا اس میں تھوڑا بہت ایلیمنٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہے ڈرگ کا ایلیمنٹ ہے, یعنی یہ جب دونوں گئے ہیں ادھر پہاڑی پہ تو ڈرگ کا استعمال ہوا ہے اس میں بھی, اور ظاہر ہے کہ ڈرگ کسی نے تو ڈرگ پیڈلنگ کی ہے اور اس کے خلاف بھی باقاعدہ ہم کارروائی کریں گے. اسپیسیفکلی اگر اس کیس میں بھی ان کا کوئی رول بنتا ہے تو ان کو بھی ہم چارج کریں گے. سر تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, جیسے یہ سلنڈ سے بھی ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی, تو جس ٹائم کوئی بھی لاش کا وارث ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پولیس کس حد تک کوشش کرتی ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کے ورثات کو ان تک پہنچانے کے لیے, کیا ادارے پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جیسے ہاسپٹل انتظامیہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہاسپٹل انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, میونسپل جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جب بھی کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اگر ان کا ابتدائی طور پہ کوئی وارث نہیں ملتا تو اس کو مشتہر کرنا میڈیا کے ذریعے تاکہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کی تلاش کی جائے. آپ کی بات صحیح ہے, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسٹیٹ کا مطلب ہے پولیس, اسٹیٹ کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, میونسپل ایڈمنسٹریشن, ہیلتھ ایڈمنسٹریشن, ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری اس کے مطابق پھر پوری کرتا ہے. جب تک وہ ڈیڈ باڈی کا وارث نہیں ملتا تو جو قاعدہ اور قانون ہے اس کو امانتاً دفن کیا جاتا ہے, اور جب بھی کوئی وارث نکلتا ہے تو پھر اس کی قبر کشائی ہوتی ہے اور پھر فردر کارروائی ہوتی ہے. اگر کوئی وہ اس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ تو اسی وقت ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم کا پروسیس, تو اگر اس میں آفینس ہوتا ہے, کسی کا مرڈر ہوتا ہے, FIR اسٹریٹ اوے ہو جاتا ہے, اور اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوتی ہے. جس طرح میں نے یہ دوسرے کیس کا ذکر کر لیا, وہ جو خاتون تھی, تو اس کیس میں پولیس جو ہے فی الحال جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے, اور جب لڑکی کے والد یا اس کے بھائی اور وہ رسا آتے ہیں تو وہ فردر عدالت میں بیان دے دیتے ہیں اور وہ اس میں پھر کمپلیننٹ بن جاتے ہیں. تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, جیسے پہلا پوسٹ مارٹم ہوا اس میں کہا گیا کہ ڈاکٹرز کی ڈیوٹی تھی, دوسرا 20 کے بعد قبر کشائی کی ہے, جو شواہد ضائع ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار کون؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ہم نے JIT بنائی ہے اس میں وہ اس کا رسپانسبلٹی فکس کریں گے. جو JIT کی آپ نے بنائی ہے وہ کتنے دن میں آپ کو رپورٹ کریں گے؟ یہ تو روزانہ کے حساب سے وہ اپنی میٹنگ کریں گے اس پہ انویسٹیگیشن کے سلسلے میں, اور ظاہر ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن وہ پھر جو بھی ان کی پروگریس ہوگی وہ DPO کو اور RPO کو وہ پیش کریں گے. لاسٹ کوشچن ہے, کیا جو میڈیا پرسنز ہیں, میڈیا آیا ہوا ہے, ملزم کی اس تک رسائی ممکن, میڈیا کی رسائی ہوگی؟ اس میں راج صاحب اس طرح کہ
کوئی ہم ایسی چیز اس پریس کانفرنس میں، چونکہ آپ بھی اسی کے ساتھ سارے بیٹھے ہیں، آپ کی انٹرسٹ بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، کوئی ہم ایسی بات نہ کر دیں کہ کیس کو نقصان پہنچے. ابھی کیس جو ہے ٹرائل پوزیشن پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ تصویریں اس کی اگر آ جاتی ہیں، ابھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بھی آفیشیلی جیل میں جج صاحب کے سامنے ہوگی. اگر یہ اوائڈ کر سکتے ہیں اسپیکٹرس کو تو ٹھیک ہے. میڈیا کے سامنے کچھ دنوں بعد ظاہر ہے کہ وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیس کو اگر تھوڑا بہت بھی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پھر کنسیکوینسز ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو ہم نے اعتماد میں رکھا ہوا ہے، اور جو بھی ڈیٹیلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم پراپرلی شیئر کر سکتے ہیں. MashaAllah, Jawad Police is doing very, very well job and congrats to you and all team. سر کہنا یہ ہے کہ کافی زیادہ جرائم میں اگر یہ سزوکی ڈرائیور بائک ملوث نکل آتے ہیں، جس طرح کرایہ داروں کے وائف متعلقہ تھانوں میں انجر ہوتے ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جتنے سزوکی ڈرائیور بھائی مختلف روٹ پر سزوکیاں چلا رہے ہیں ان کے کوائف نامے بھی متعلقہ تھانوں میں انجر ہو جانے چاہیے؟ جتنے بھی یہ اڈے ہیں وہاں پہ پراپر نظام تو ہوتا ہے، اور جتنے لوکل ٹرانسپورٹ میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کا ڈاٹا تو ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز تو وہ ہوتی ہے جو باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ ہم تو وقتاً فوقتاً ان کا جو ڈاٹا ہے وہ اس کو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں.